भुखा फल खावे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मरहबा मरहबा आशिकाने मुस्तफ़ा, मरहबा 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 मरहबा। माशाअल्लाह आज की हमारी इस खूबसूरत महफिल में कंजुल दलाइल, खतीब मसलक व मिल्लत, अमीकुल फिक्र, दकीकुल नज़र, यफ निगाह जनाब हुज़ूर क़िबला मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया आप स्टेज पे जलवा कर हुए। हम आपको कश्मीर की सरजमीन, इन सगलाब पहाड़ों पर आपको अमन पर दिल की अमी गहराइयों से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके आने का जो इंतजार रहा, तमाम उम्र ही मौसम बहार रहा। तमामी अहबाब से मेरी गुजारिश होगी वो अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। एक मरतबा पूरी मोहब्बत के साथ पूरे जितनी बुलंद जगह पर आप बैठे हैं, माशाअल्लाह ज़ौक़ के एतबार से भी आप इतने बुलंद पाया लोग हैं। तमाम अहबाब अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। मैं नारा लगाता हूँ, तमाम अहबाब मेरे नारे का मिलकर जवाब देंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हाज़रीन आपकी इन्हीं भरपूर मोहब्बतों में मैं इंतहाई अदब के साथ बारगाह आलम उलूम इरफानी, बाइस नुज़ूल आयात कुरानी, कासम बरकात समदानी, दानाए असरार रूहानी, मरकज़ अनवार रहमानी, यानी कबीरुल असद, नजीबुल अदब, उम्मी लक़ब, आदिल बि अदील, दुआए खलील, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बंदे जो है सारे भेज जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन, अदाअ क़ुलूब औलियाई बिल हुदा वल यक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم میں منور کی تابشی اللہ نے تیرے جسم میں منور کی تابشی تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف پہ تنہائی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا خطی میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا خطی میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رب العالمین جل شانہ امن والہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور نعت پاک کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد
معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم سلطانیہ کے زیر انتظام و اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے برادرم عزیز حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق نقشبندی حافظہ اللہ نے پتہ نشیز کو دعوت دی، ان کی دعوت پر آپ کے سامنے آج کی اس محفل پاک میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ بڑی توجہ انہمام کے ساتھ، بڑی محبت اور بڑی لگن کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفلیں، حضور کے ذکر کی محفلیں، میرے آقا کی عظمت و شان کی محفلیں، حضور کے تعظیم و اکرام کی محفلیں یقیناً ہمارے ایمان کی تازگی اور ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہیں، تازگی دیتی ہیں، اور ذکر مصطفیٰ سے ہماری آنکھیں روشن ہوتی ہیں، سینے شاد آباد ہو جاتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ ہم سنی مسلمان پورا سال بالعموم اور بالخصوص میلاد کے مہینے میں تو ہر گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ملک اور جگہ جگہ پہ، دکان و مکان، اپنے بازار میں، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، ہر جگہ حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے نعرے مارتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہم حضور کے میلاد کی محفلیں سجا کے آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، یہ عمل اتنا محبوب عمل ہے، توجہ کیجئے، یہ وہ محبوب عمل ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لے کر حضور کی احادیث طیبات کو دیکھتے ہیں، حضور کے صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، امت کے اسلاف اور سلف صالحین کی تعلیمات و معمولات کو دیکھتے ہیں، تو بحمد تعالیٰ یہ تسلسل ہمیں قرآن، حدیث، سنت صحابہ اور امت کے اسلاف سے چلا آتا نظر آتا ہے۔ تو جو آپ نے میری طرف رکھنی ہے بات سمجھنے کی اور آپ نے غور کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو جو کیجیے، بیسک یہ ساری چیزیں ہیں حضور کے ادب کی خاطر، تعظیم مصطفیٰ کی خاطر، حضور کے اکرام کی خاطر۔ ہم یہ جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہم یہ جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، حضور کی عظمت کا اظہار اور پرچار کرتے ہیں، حضور کی تعظیم کی خاطر کرتے ہیں، اکرام مصطفیٰ کی خاطر کرتے ہیں۔ سارے بولنا ذرا محبت نہ، سارے بولنا۔ اگرچہ ٹائم زیادہ ہو چکا لیکن میں دور سے آیا ہوں سفر کر کے، آپ نے پورا محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور حوصلہ شکنی میری نہیں ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ آپ نے محبت والی بات سنی، گج بیٹھ کے بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ بزم سلطانیہ کے دوستوں نے جو محفل کیا ہے، بندے ماشاءاللہ آخر محفل تک، آخری دم تک بیدار رہے ہیں، سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ توجہ کیجئے، یہ سارے عمل جو ہم کرتے ہیں یہ حضور کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اب تو جو کیجئے، قرآن مجید کی سورۃ الفتح شریف کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے اور مبشر بنا کے اور نذیر بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل کو دیکھو، اس آیت کی ترتیب جمیل کو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کو رکھا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کو رکھا، اور درمیان میں اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کو رکھا۔ فرماتے ہیں یہ
ترتیب بتاتی ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ تعظیم کرے تو تعظیم قبول نہیں، اور جس کے پاس حضور کی تعظیم نہیں وہ عبادت کرے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اگر سرے سے ایمان ہی نہیں لایا، وہ تعظیم کے دعوے کرے، وہ جو مرضی دعوے کرے، حضور کی منقبتیں، حضور کی شانیں، حضور کی عظمتیں، پہلے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو مذہبی پیشوا تھے وہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے اوصاف بیان کرتے تھے اور بتاتے تھے آنے والا نبی مکہ میں آئے گا، اس کی یہ شانیں ہوں گی، یہ عظمتیں ہوں گی، کس خاندان میں آئے گا اور اس کے اوصاف کیا ہوں گے۔ حضور کی ساری معرفت ان کو تھی۔ قرآن کہتا ہے وہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حضور کی بعثت کے بعد انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اصل ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی شے قابل قبول ہے تو جو ہے نا کوئی شے قابل قبول ہے۔ آج بھائی ایمان پہلی شرط، ایمان اس کا سلامت ہے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان سلامت ہے، کوئی کفر یا ارتدادی عقیدہ نظریہ اختیار نہیں کیا اور اس کلمے پہ قائم و دائم رہا، بعد میں سارے عمل ہوں گے۔ اگر ایمان سلامت نہیں تو پھر بات بننی۔ آج بھی دیکھ لیں کئی ایسے ہندو شاعر، سکھ ہندو شاعر ہونے کی بنیاد پر، شاعر کا کام ہے شعر لکھتا ہے اور وہ شعر لے کے لوگوں سے داد وصول کرتا ہے، لوگوں سے تحسین وصول کرتا ہے تاکہ داد و تحسین حاصل ہو، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک ہندو شاعر ہے توجہ کیجیے، لال کا پرشاد، وہ حضور کی شان میں شعر لکھتا ہے، کہتا اگر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی دیکھیں لکھنے والا ہندو ہے، اگر یہ نعت لکھ رہا ہے، حضور کی شان لکھ رہا ہے تو حضور کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا تو پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ دوسرا ہندو شاعر بولا، چندر پرکاش بجنوری لکھتا ہے، خم جس کے آگے تو عالم کی جمی ہے، سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں۔ پچھلے بندے توجہ نہیں کر رہے، توجہ سبحان اللہ کا ماشاءاللہ۔ کہتا ہم جس کی آگے دو عالم کی جبی ہے، سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینے میں کہیں اور نہیں ہے۔ اب یہ لکھنے والا کون؟ لکھنے والا ہندو ہے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ جب کلمہ نہیں پڑھا تو پھر کوئی شے قابل قبول نہیں، پہلے ایمان ہے پھر بعد میں باقی چیزیں ہیں۔ معلوم ہوا ایمان نہیں تو تعظیم قابل قبول نہیں، اور اگر دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تو پھر اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ عبادت قابل قبول نہیں۔ عبادت اس کی قابل قبول ہوگی جس کے پاس حضور کا ادب ہوگا، تعظیم و اکرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ذوات طیبات وہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور کے ادب کو اور حضور کی تعظیم کو ترجیح دیتے تھے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض و واجبات یہ سارے پیچھے ہیں، سب سے بڑھ کر ان کی نگاہ میں حضور کی تعظیم تھی، اور وہ حضور کی تعظیم کی خاطر نماز بھی قربان کر دیتے تھے، اپنی جانیں حضور کی تعظیم پر قربان کر دیتے تھے۔ آپ نے بات کیا؟ ادھر صدیق اکبر نے غار ثور میں اپنی جان قربان کر دی، اور ادھر مولا علی نے مقام صحابہ پر حضور کی نیند پر ادب مصطفیٰ کی خاطر اپنی نماز عصر قربان کر دی۔ امام اہل سنت اعلیٰ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے تو جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی وہ ستاج بھر کی ہے۔
نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ اصل الحضور بندگی اس تاجور کی، اصل حضور کی غلامی۔ اور دیکھیے توجہ کریں، چلو میں آپ کے ذوق کے مطابق میں نے تقریر کرنی ہے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کیجیے۔ اب دیکھیے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر تعظیم کرتے تھے، کس قدر تعظیم کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا محب اپنے محبوب کے ساتھ تعظیم اور اکرام کے پہلو اور مظاہر اختیار نہیں کر سکتا جو میرے نبی کے صحابہ حضور کی ذات کے ساتھ کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 2732 نمبر حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے، 1500 صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے۔ مشرکین مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو اپنا نمائندہ بنا کے حدیبیہ کے مقام پہ بھیجا۔ عروہ جاؤ، جا کے دیکھ آؤ محمد اور ان کے صحابہ کے احوال دیکھو، ان کے منصوبے کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، وہ ذرا دیکھ کے آؤ۔ عروہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے اور آ کے جو منظر عروہ نے اس مقام پہ دیکھا، یہ منظر عروہ کی نگاہ میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آگے کہتے ہیں، اہل مکہ، اے سرداران قریش، واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری و نجاشی، خدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کیسر کے دربار میں گیا، کسری کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا۔ ان رأیت ملکا قد يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا، خدا میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی تعظیم کرتے ہیں وہ، اپنے نبی کی کتنی تعظیم کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں۔ تو جو کرے جوانوں دیکھو، میں ادھر دیکھو، توجہ نہیں کر رہے، پیچھے بندے باتیں کر رہے ہیں آپس میں۔ یہ بولنے والے کے اوپر بڑی گران ہو جاتا ہے، یہ بندے سامنے بیٹھے چھ موئی ہیں کسی کے ساتھ کام میں باتیں کر، توجہ میری طرف رکھے ذرا، سبحان اللہ کے محبت سے ذرا پچھلے کے بول کو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر۔ کہا کہ کسی بادشاہ کے درباریوں کو میں نے ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد مصطفیٰ کے صحابہ سونے محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، کہا کس طرح تعظیم کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کی کس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا، ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تو اپنے مبارک منہ سے لوپے تحت زمین پر گرانے کا ارادہ کریں یا اپنے مبارک ناک سے رطوبت نکال کے زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتی، صحابہ نیچے اپنے ہاتھ کر لیتے ہیں۔ الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نے کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا کے گرتی ہے۔ اتنی تعظیم اپنے نبی کی کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے تھوک کو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اور وہ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، وہ کپڑوں سے صاف کر دیتے ہیں یا زمین پہ پوچھ دیتے ہیں۔ کہا نہیں، بلکہ اگلا جملہ سنیے، اگلا منظر دیکھیے، وہ اپنے نبی کی کس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ وہ تھوک ہاتھوں پہ لیتے ہیں، فَطَلَقَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ نبی کے تھوک کو اپنے بدن پہ اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں۔ اس قدر وہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کا ایک طریق یہ ہے کہ صحابہ 1500 صحابہ تھے، کتنے صحابہ تھے؟ 1500 صحابہ تھے۔ جب حضور وضو فرماتے سب کو تو پانی میسر نہیں آ سکتا، تو جس کے ہاتھ کو کچھ نہ لگتا، جسے حضور کا تھوک مبارک نہیں ملتا تھا، جس کے ہاتھ پہ لگا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کے اپنے منہ پہ مال لیتا تھا۔ اتنی بار افتگی، اس قدر عشق و محبت کا ان کا وفور عشق اور وفور محبت تھا کہ وہ حضور کے مبارک تھوک کو لے کے اپنے منہوں پہ اپنے بدنوں پہ مل لیتے تھے، سرکار کی تعظیم کی خاطر، میرے نبی کے اکرام کی خاطر۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، اپنا عقیدہ سمجھیں، اپنا منہج سمجھیں
اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادب، اکرام، تعظیم، الفت، محبت والی دولت اللہ نے اہل سنت کے سینوں میں جو عطا فرمائی ہے، یہ حضور کے صحابہ سے چلی آ رہی ہے، جو اللہ نے اہل سنت و جماعت کو صحابہ کی اس محبت کا حصہ عطا فرمایا۔ صحابہ کا منہج سمجھیے، ان کا اسلوب کیا تھا؟ ان کا طریقہ اور اسلوب یہ تھا کہ وہ حضور کی تعظیم ہر طریقے سے کرتے تھے، جس طریقے سے حضور کی تعظیم ہو سکے وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہو، منع کر دیا ہو، باقی حضور کی تعظیم ہر طریقے سے کر سکے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مطلقاً حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ یا اللہ کس طرح کریں؟ نبی کی تعظیم کا انداز کیا ہو، کیا اسلوب اختیار کیا جائے، کس طریقے سے نبی کی تعظیم کریں؟ قرآن نے عام اور مطلق حکم دیا ہے کہ تم نبی کی تعظیم کرو جس طرح ہوتی ہے، جس طرح ہو سکتی ہے نبی کی توقیر کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ سمجھے ذرا، صحابہ کا طریقہ تھا کہ صحابہ حضور کی تعظیم کرنے کے لیے پوچھتے نہیں تھے۔ تو جو ہے تو میں سمجھا سکوں گا آپ کو۔ اب جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں نا، تو فوراً جو اہل سنت کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے، لکھا دکھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، ہر چیز کا لفظوں کے اندر صراحت کے ساتھ متعین کر کے لکھا ہونا ضروری نہیں۔ لکھا ہونا ضروری بھائی، دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دلیل خصوص یا دلیل خاص، اور ایک ہوتی ہے دلیل عام۔ جب مسئلہ قرآن و سنت کے عمومات و اطلاقات سے، یعنی ایک عام اور مطلق قرآن اور سنت میں حدیث میں حکم بیان کر دیا گیا، جب ایک مسئلہ قرآن اور سنت کے عام اور مطلق سے ثابت ہو رہا ہو، اس کے لیے دلیل خاص کی ضرورت بولے ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ بھی تجھے سمجھنے دیں، میں انشاءاللہ تو اس میں آگے جانا۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھئے، آج تاریخ کیا ہے؟ 19 تاریخ، دن ہفتے کا، ہفتے کا دن 19 تاریخ بزم سلطانیہ کے تحت آج کی جو محفل کی انعقاد پذیر ہے، محفل کے بعد دعا ہوگی۔ آج کی اس ڈیٹ میں محفل کے بعد یہ جو دعا ہم خاص کریں گے، کوئی بندہ آ کے ہمیں پوچھے کہ 19 تاریخ کو ہفتے کے دن اس بزم سلطانیہ نے جو محفل سجائی ہے، اس کے تحت جو محفل ہوئی ہے، اس محفل کے بعد جو دعا آپ کر رہے ہیں، اس دعا کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ یہ میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، قرآن اور حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے؟ تو ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے، اللہ کریم فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرے، جب بھی دعا کرے گا میں بندے کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اذا دعان، میری طرف پانی میں پینا، میری طرف سارے بندے پانی میں پڑھنا ہے۔ اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا جہاں عربی میں آتا ہے اذا لعموم الوقت، اذا عموم وقت کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ نے زمانے اوقات کی قید کنڈیشن ہٹا کے فرمایا کہ بندے جب بھی دعا کرے گا، فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، مغرب کے بعد کرے، عشاء کے بعد کرے، اوابین کے بعد کرے، چاشت کے بعد کرے، اشراق کے بعد کرے، جمعہ کے بعد کرے، تراویح کے بعد کرے، صبح کرے، شام کرے، دن کرے، رات کرے، دھوپ میں کرے، چھاؤں میں کرے، اٹھتے کرے، بیٹھتے کرے، جاگتے کرے، سوتے کرے، جب بھی دعا کرے گا، دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری دعا کو قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اس کو کہتے ہیں عام حکم بیان کر دیا، دعا کی اہمیت بتا دی۔ اب جب ہم دعا کریں گے، مثلا 100 جگہ پہ دعا کر رہے ہیں، تو اس 100 جگہ پہ دعا کا ثبوت 1000 جگہ پہ دعا کریں، اس کا ثبوت ہم قرآن کی اسی آیت سے دیں گے کہ اللہ نے مطلقاً عام حکم دے دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے جو دعا کرتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اب جب تعظیم مصطفیٰ کی
بات آئے گی، توقیر مصطفیٰ کی بات آئے گی، حضور کے اکرام اور ادب کی بات آئے گی، کس طرح ادب کریں، تیرے نبی کی تعظیم کس طرح کریں، تیرے نبی کا اکرام کس طرح کریں۔ مثلا اکرام و تعظیم کے 100 انداز ہیں، 100 طریقے ہیں، 100 اس کی جزیات ہیں، کس کس طریقے سے کرنا ہے، کس کس طریقے سے نہیں کرنا۔ قرآن کا حکم عام ہے، قرآن کا حکم مطلق ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو جلسے سجا کے، سبحان اللہ کہہ دو ذرا، نبی کی تعظیم کرو جلسے سجا کے، نبی کی تعظیم کرو ذکر مصطفیٰ کر کے، نبی کی تعظیم کرو نعتیں پڑھ کے، نبی کی تعظیم کرو نعرے مار کے، نبی کی تعظیم کرو میرے محبوب کی آمد پر جلوس نکال کے، ریلیاں نکال کے، پرچم افروز کر کے، جھنڈے لہرا کے، چراغاں کر کے عظمت مصطفیٰ کا اظہار کرو۔ یہ جتنی عمل ہم کریں گے، جس کام سے رب رسول نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، اور وہ حضور کی تعظیم میں آتا ہے، جب ہم وہ عمل کریں گے قرآن کے اس عام حکم کے تحت ہوگا کہ رب نے کہا نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ جنہوں سمجھ آئیو میرے کے سبحان اللہ کہتے ہیں، تو بات سمجھ آ رہی ہے بھائی، قرآن نے طریقہ نہیں بتایا، قرآن نے کہا نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، اس کے ساتھ مینشن ہی کیا کہ یہ طریقہ اختیار کرو، یہ طریقے ہیں تعظیم کے، بس یہ کرنے، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ طریقہ بھی بتایا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی 2732 نمبر حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور کے صحابہ سرکار کا مبارک تھوک لے کے اپنے منہ پہ مل لیتے، حضور کے وضو کا پانی نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب میرا نبی وضو کرنے لگے تم نے پانی نیچے نہیں گرنے دینا؟ نوجوان ذرا توجہ کریں، حدیث میں ہے صحیح، حضور کی نعتیں پڑھ کے، حضور کے نعرے مار کے، جلوس نکال کے، عظمت مصطفیٰ کے جلسے سجا کے، حضور کے نام پاک کو چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میں بات سمجھ آئی نا؟ آگے چلیے، صرف یہاں تک نہیں کہ بس یہاں تک آگے چلیے، صحابہ کرام حضور کی تعظیم کس طرح کرتے۔ سنن ابن ماجہ میں 1853 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے، 1853 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے جلیل القدر قرآن کے ایکسپرٹ اور بہت بڑے عالم صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے، اور یہ وہ صحابی ہیں، صحیح بخاری کی 4999 4999 نمبر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ چوتھا نام اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کا بیان فرمایا۔ یہ وہ معاذ بن جبل قرآن کے عالم اور ایکسپرٹ صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے، اور ملک شام سے آئے تھے، کتنے دنوں سے ملک شام سے واپس بعد میں آئے، حضور کا جلوہ زیبا دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کا دیدار پایا، دل بے اختیار بے قرار ہو گیا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے اللہ کے محبوب کو سجدہ کر دیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کر دیا صاحب۔ اور یہ ذرا میں اس لیے میں پیچھے حدیثیں تو پڑھ چکا ہوں کہ یہ وہ صحابی نہیں جو ابھی نئے آئے، کہیں گاؤں دیہات اور پنڈ سے آئے تھے اور آ کے ابھی کلمہ پڑھا تھا، نہیں، قرآن کے عالم تھے، قرآن کے ایکسپرٹ تھے، قرآن کے ماہر صحابی تھے۔ جب ملک شام سے واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام کا دیدار پا کے دل بے قرار ہوا، تو حضور کیا کو آ کے سجدہ کر دیا۔ میرا کر پوچھا معاذ یہ کیا ہے؟ الکتہ یا رسول اللہ، ملک شام میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو سجدہ کرتے گئے، اور یا رسول اللہ میں نے کہا کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے، حضور کو سجدہ کرتے ہیں۔ سمجھئے، مسئلے سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ غور کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابی نے حضور کو سجدہ کیوں کیا؟
عبادت کے لیے کیا نہیں، وہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ خدا سمجھ کے کر رہے ہیں نہیں، بلکہ خدا کا محبوب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا قرآن نے کہا ہے کہ نبی کو سجدہ کرو؟ حضور نے کہیں کہا کہ انہیں سجدہ کرو؟ کوئی صحابی نے کیوں کیا؟ بھائی قرآن نے کہا نہیں تو قرآن نے ابھی منع بھی نہیں کیا تھا۔ ذوق سے بیٹھے ذرا، بھائی قرآن نے کہا نہیں تو منع بھی نہیں کیا۔ یہ ہمارا منہج اہل سنت کا کہ حضور کی تعظیم عام اور مطلق حکم سے ثابت ہے، جب تک منع نہ آ جائے، جب تک رب رسول کی طرف سے روک نہ دیا جائے، حضور کی جس طرح تعظیم ہوگی ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اب صحابی نے حضور کو سجدہ کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اس طرح ہم نے ملک شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کو سجدہ کروں؟ تو فرمایا نہیں، اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، پر ہمارے دین میں ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ تھوڑی سی آواز کریں ذرا، تھوڑی سی بات کریں، مدرہ زور زیادہ لگ رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے نہیں۔ اب حضور نے روک دیا، منع کر دیا، جب روک دیا، جب منع کر دیا تو اب منع ہو گیا، اب ہم حضور کی تعظیم کے لیے سجدہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ تعظیم سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی کا مطلب ہے عبادت کے لیے کسی کو اپنا معبود سمجھ کے اس کو سجدہ کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرے گا کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اور دوسرا سجدہ سجدہ تعظیمی کہ اس کو خدا نہیں سمجھتا، خدا اور معبود نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کا بندہ اور محبوب سمجھ کے اس کو سجدہ کرتا ہے تعظیم کے لیے۔ تو یہ سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں جائز ہے، منع کر دیا گیا۔ جب منع کر دیا گیا تو اب حق یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ تعظیم کے لیے بھی نہیں کرنا، چاہے اپنے باپ کو ہو، چاہے ماں کو ہو، چاہے پیر کو ہو، چاہے مرشد کو ہو، چاہے ماں باپ کی قبر کو ہو، چاہے اللہ کے رسول کی قبر پر انوار کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ بندہ محبوب کی بات پہ پکا ڈٹ جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاعرہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب حضور کا روزہ اطہر دیکھا سرکار کا گنبد خضرا، ہر عاشق جو ہے وہ مچل جاتا ہے، دل جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور عشق اور محبت ٹھاٹے مارتا ہے۔ امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ حضور کا روزہ اطہر دیکھا، دل بے قرار ہوا کہ حضور کے روزہ پاک کو سجدہ کروں، لیکن پھر کہا کہ نہیں، اب نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ یہاں پتہ چلے گا کہ تم دل کی مانتے ہو یا رسول اللہ کی شریعت پاک کی مانتے ہو، حضور کی شریعت پاک۔ اب دیکھیں کہ عشق اور محبت اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطالبے ہوتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ محبت کا مطالبہ یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب محب اپنے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر محب اپنے محبوب کی بات بھی مانتا ہے، محبوب کی بات بھی
تھک دیں گے لگتا تھک ذرا سبحان اللہ ہاں نا تے کرو نا کو جواب تو دیو نا تک پتہ چلے کہ تسی بیٹھے ہو سنو ٹھیک ہے چل پتہ نہیں تسی کی ذہن بنا کے بیٹھے تھے کس طرح بیان ہوگا بیان اس طرح انشاءاللہ چلنا ہے تے شیرہ کا پڑھ دیں گا تے باقی مسئلہ بھی سمجھانا ہے تے گل بھی انشاءاللہ کرنی ہے اللہ اب محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی بات نہیں مانی کسی قدیم عربی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا اس نے کہا لو کانا حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع اگر تیری محبت محبوب سے سچی ہوتی اگر تیری محبت محبوب سے سچی ہوتی لأطعتہ تو تو اپنے محبوب کی بات مانتا ان المحب لمن یحب مطیع کیونکہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے محب اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا محب اپنے محبوب کی بات کو نہیں ٹالتا بلکہ محب تو اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے محبوب دے آنکھیں لگ جاتا ہے محبوب دی گل مانتا ہے محبوب کی بات پر عمل کرتا ہے عاشق سچا وہی ہوتا ہے جو محبوب کی بات کو مانتا ہے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلطان فرماتے ہیں عاشق سوئیو حقیقی جیرا ایک قتل مغبون مننے جدر ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہونے تو جو ہے بھئی جدر ویکھے راز انہی پنجابی سمجھ ہوتی ہے جدر ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہونے عاشق سچا وہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب راضی کس کام میں ہے راضی کس کام میں اور پھر وہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے ادھر ہی لگ جاتا ہے جدھر محبوب راضی ہو جاتا ہے اب محبوب راضی ہے کہ میرا امتی 5 وقت کا نمازی بن جائے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی کہیں نا انشاءاللہ تعالی ہمارے آقا ہمارے محبوب راضی ہیں کہ حضور کا امتی حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا بن جائے کریں گے حضور راضی ہے کہ میرا امتی اپنے چہرے پر میری سنت داڑھی شریف سجا لے رکھیں گے کہیں انشاءاللہ تعالی جدر ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دیوے راز نہ پننے ہو
تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ بندہ محبوب کے پیچھے لگ جائے، محبوب کی اتباع کرے، محبوب کی فرما برداری کرے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ یہاں پتہ چلے گا کہ دل کی مانتے ہو یا شریعت مصطفیٰ کی مانتے ہو، اور اگر شریعت کو پس پش ڈال کے دل کی مانو گے پھر عشق اور محبت میں سچا نہیں، محبت وہی سچی ہے جس میں بندہ محبوب کی بات بھی مانتا ہے، محبوب کی اتباع بھی کرتا ہے، وہی محبت کامل ہے، وہی محبت کے تقاضے پورے کرنے والی چاہت اور محبت ہے جس میں بندہ محبوب کی بات بھی مانے، محبوب کی اتباع بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح تعظیم کرتے ہیں، سیدنا معاذ بن جبل نے حضور کو سجدہ کر دیا۔ تو جو کہ سجدہ کیا، میں نے عرض کیا کہ سجدہ کیوں کیا؟ نہ قرآن نے کہا سجدہ کرو، نہ حدیث نے کہا سجدہ کرو، صحابی سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ صحابی کو پتہ تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرنی ہے، نبی کی توقیر کا حکم ہے، ہم کریں گے جب تک حضور منع نہیں کر دیں گے، جب تک اللہ کے رسول روک نہیں دیں گے، ہم محبوب کی تعظیم کریں گے جس طرح ہم سے ہوگی۔ ہم حضور کا تھوک لے کے اپنے منہ پہ مار لیں گے، ہم حضور کو سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول کو سجدہ کر کے صحابی نے بتایا یہ تعظیم کے لیے کیا گیا تھا، منع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ منع کر دیا گیا۔ اب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ جائز ہے۔ اب یہ سمجھے، یہاں سے جو اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگ کہتے ہیں ایک ایک چیز کا نام لے کے قرآن و حدیث سے آپ حوالہ پیش کریں، ایک ایک چیز کا، اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے لیے دلیل خاص موجود ہو۔ عام دلیل جب ایک مسئلہ عموماتوں کی اطلاقات سے ثابت ہو جائے، اس کے لیے دلیل خاص ثابت نہ بھی ہو تو ہم اس پر عمل عام اور مطلق کے تحت کریں گے۔ مثلا ہم انگوٹھے چومتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا نام نامی اسم گرامی آیا، ہم نے چوم کے اپنی آنکھوں کو لگا لیا۔ کوئی کہے کہ دلیل پیش کرو، توجہ کیجیے، سوال یہ ہے یہ کیا کیوں ہے ہم نے؟ توجہ کرو، یہ ہم نے حضور کا نام چوم کے آنکھوں کو کیوں لگایا؟ اللہ کے محبوب کی تعظیم کے لیے۔ بولے کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے، اکرام کے لیے۔ اگر اس پر کوئی خاص دلیل موجود نہ بھی ہو تب بھی اگر کوئی امتی اپنے نبی کے نام کو چوم کے آنکھوں سے لگائے گا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے تحت داخل اور ثابت ہوگا کہ نبی کی تعظیم ہے، اور جس کام سے رب رسول نے روکا نہیں، حضور کی جس طرح تعظیم ہوگی ہم کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس پر دلیل بھی موجود ہے، اور وہ دلیل امام سخاوی رحمہ اللہ نے المقاصد الحسنہ فی بیان کثیر من الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ کے صفحہ 290 پہ حدیث کو بیان کیا۔ فرماتا ہے ذکرہ دارمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو لما سمع قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ شفاعتی، ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر موجود ہے، ادھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، اذان پڑھتے پڑھتے کلمہ شہادت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، حضرت ابو بکر سے چوما اور چوم کی آنکھوں کو لگایا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میرے خلیل ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا گیا، میرا جو امتی میرا نام چوم کی آنکھوں کو لگائے گا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس پر میری شفاعت حلال فقد حلت علیہ شفاعتی، حضور فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت حلال۔ اب ذرا سمجھئے، ذرا بھائی سمجھئے، قرآن سنت اور حدیث، میں نے کہا قرآن سے جب مسئلہ لیں گے عام اور مطلق حکم سے تو دلیل خاص کی ضرورت نہیں، اگر دلیل خاص اسی عام کے تحت آ رہی ہو تو اگر وہ صحیح حدیث نام بھی ہو تو جو کریں۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا حیضہ لوگوں کو ہوا ہوتا ہے نا،
جب بھی کوئی بات پیش کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں صحیح حدیث دکھائیں، صحیح حدیث ہوتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور خود پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح حدیث کہتے ہیں کسے ہیں، صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے اور ضعیف حدیث کا مطلب۔ حدیث دو چیزوں کا نام ہے، کتنی چیزوں کا؟ سمجھنے کے موڈ میں ہے تو جواب دیں، کتنی چیزوں کا؟ دو۔ نمبر ایک وہ واسطہ جس واسطے سے وہ حدیث ہم تک پہنچی، اور نمبر دو وہ حصہ جس کو ٹیکسٹ یا متن کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ جو اعمال کا انما الاعمال بالنیات یہ حدیث ہے، ایک اس کو متن کہتے ہیں، ٹیکسٹ، اور اس کے پیچھے واسطہ ہے جس واسطے سے امام بخاری تک پہنچی۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے میرے استاد عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں انہیں ان کے استاد ان کے استاد سفیان نے حدیث بیان کی، ان کو ان کے استاد یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، ان کو ان کے استاد محمد بن ابراہیم تیمی نے حدیث بیان کی، ان کو ان کے استاد علقمہ بن وقاص لیثی نے حدیث بیان کی، اور علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق نے بتایا، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ امام بخاری سے لے کر حضرت عمر تک یہ جو واسطہ درمیان ہے راویوں کا، اس کو کہتے ہیں سند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اور وہ جو اگلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ہے آگے ٹیکسٹ اور متن۔ یہ متن اور یہ سلسلہ دونوں مل کے حدیث قرار پاتے ہیں۔ اب سمجھیے حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے اور صحیح کیسے ہوتی ہے؟ مختصر موٹا سا سادہ سا دیسی سا جھٹکا سا انداز یہ ہے کہ اگر یہ جو راوی ہیں روایت بیان کرنے والے سارے راوی صحیح کی شرط پر پورے اترتے ہوں تو وہ جو متن ہے وہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور اگر ان 4 5 6 راویوں میں سے کوئی ایک راوی ایسا ہو جس کے اندر ہلکی سی کوئی کمزوری ہو، یا اس کے اندر کوئی اس کو حافظہ کمزور ہو، بھول جاتا ہو، یا کوئی اور اس کے اندر کوئی تان موجود ہو، تو اس کی وجہ سے، اس راوی کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار پاتی ہے۔ اور محدثین جب حدیث لے کے آتے ہیں تو حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے۔ جہاں بات آئے گی کسی حلال و حرام کے مسئلے کی، کفر اسلام کے فرق کی، ہدایت گمراہی کے فرق کی، حلال و حرام کے مسئلے کی، تو وہاں جب تک حدیث صحیح نہ ہو اس پر عمل کرنا درست نہیں۔ لیکن اگر فضائل کی بات ہو، مناقب کی بات ہو، ترغیب و ترہیب کی بات ہو، مثلا ایک حدیث وہ ہے جو حدیث صحیح والے وہ یہ بتا رہی کہ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے گا اسے کتنا ثواب ہوگا، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث ضعیف ما لم یکن موضوعا، واما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا یعمل الا بالحدیث صحیح بالحسن۔ کہتے ہیں جب فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، زہد اخلاق قصص میں حدیث ضعیف بھی آ جائے، کمزور بھی ہو، تو اس پر عمل کریں گے، ثواب ملے گا، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ جب تک کہ مسئلہ حلال و حرام کا نہ ہو، حلال و حرام کے مسئلے کی بات آئے گی، احکام کی بات آئے گی، وہاں حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ باقی حضور کی فضیلت کی بات ہو، شان کی بات ہو، وہاں حدیث کمزور بھی ہے تو حضور کی فضیلت پر عمل کیا جائے گا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو تعظیم مصطفیٰ کی بات جب آئے گی، حضور کے ادب کی بات آئے گی، میرے نبی کے فضائل و کمالات کی بات آئے گی، کمزور حدیث بھی ہو تو وہ ہم لیں گے اور حضور کی تعظیم کریں گے، میرے نبی کریم علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کریں گے، حضور کی شان بیان کریں گے۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، صحابہ کا اسلوب ہے کہ وہ حضور کی تعظیم کے لیے وہ عمل کرتے تھے جس کو وہ ادب سمجھتے تھے، تعظیم سمجھتے تھے، اگرچہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہ بھی ہو، وہ
وہ تعظیم عطا ہو تو صحابہ کرتے تھے. کیوں؟ توجہ کیجیے، یہاں توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صحابہ پسند کر کے عطا فرمائے. سب مل کے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، رب نے مخلوق کے دلوں میں سے اپنے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا. اور فرماتے ہیں پھر اللہ نے مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے پسند فرما لیا ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحاب. مجھے اپنے لیے پسند فرما لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کر لیا. فَجَعَلَهُمْ لِي وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا. اللہ نے انہی صحابہ کو جو اللہ نے میرے لیے پسند کیے، اللہ نے میرے صحابہ کو میرے وزیر بنا دیا، رب نے میرے صحابہ کو میرے مددگار بنا دیا، اللہ نے میرے صحابہ کو میرے سسرالی بنا دیا. یعنی میں نے اپنے صحابہ کو نکاح میں بیٹیاں دی بھی ہیں، ان صحابہ سے نکاح میں بیٹیاں لی بھی ہیں. اللہ نے میرے صحابہ کو میرے وزیر بنا دیا، میرے مددگار بنا دیا، میرے سسرالی بنا دیا. من سباہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، میرے صحابہ پہ لعن و تان کیا، تان و تشریح کیا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا. ایسا گستاخ صحابہ نفل پڑھے اللہ اس کے نفل کو قبول نہیں فرماتا. ایسا گستاخ صحابہ فرض پڑھے اللہ اس کے فرض کو منہ پہ مارے گا، اللہ اس کا فرض قبول کرے گا. صحابہ کا بے ادب اور گستاخ نہ اس کا نفل قبول ہے نہ اس کا فرض قبول ہے، کیونکہ صحابہ وہ مبارک ہستیاں ہیں اللہ نے جن کو حضور کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو فرماتے ہیں محب اگر قادر ہو تو اپنے محبوب کو برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنے دیتا. محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب برے لوگوں کے پاس بیٹھے. فرماتے اللہ حضور کا محب ہے اور حضور رب کے محبوب ہیں، اور اللہ تو قادر و قدیر اور فعال لما یرید ہے. جب وہ قادر بھی ہے، حضور کا محب بھی ہے، حضور رب کے محبوب بھی ہیں. اللہ کیسے چاہے کہ میرا محبوب بروں کی صحبت میں رہے؟ اللہ نے محبوب کو صحبت کے لیے یار بھی پسند کر کے عطا فرمائی. اور وہ جن کو اللہ نے محبوب کی صحبت کے چنا، ان کی شان و عظمت یہ ہے. امام ابن حجر مکی حیدری دیکھیے ذرا، جن کو حضور نے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے حضور کے لیے، پھر انہوں نے حضور کی صحابیت کا جس طرح حق ادا کیا ہے. تو جو کریں، کوئی بیوی اپنے شوہر سے جتنی بھی محبت کرتی ہو، اپنے شوہر کا تھوک اپنے ہاتھ میں لے کے منہ پہ ملے گی؟ بولے یار بھئی شوہر، اچھا ایک ہے شوہر کہے کہ بھئی تو کر، اور وہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے دل نہ چاہتے اس کو کراہت اور نہ پسند کرتے اگر کر بھی لے تو وہ معاملہ اور ہے. ادھر صحابہ کو حضور نے کہا نہیں کہ تم کرو، تو جو کرے ماں باپ کا جتنا مرضی اولاد فرما بردار ہو، وہ ادب کرے گا، احترام کرے گا، حکم کی تعمیم کرے گا. لیکن اتنے بندے بیٹھے، ان میں سے کوئی زندگی میں کوئی ایسا موقع آپ کا آیا کہ ابو نے تھوکا ہو، تھوک آپ نے ہاتھ میں لے کے منہ پہ مال لیا؟
بلکہ بابا تھوک دے تو لوگ اولاد ناپسند کرتی ہے، مکروہ جانتی ہے، دل ان کا آوازار ہوتا ہے اور ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، صحابہ کے دل میں حضور کی محبت اور تعظیم اور عشق کس لیول کا تھا، کیا ان کا رتبہ تھا کہ حضور تھوک رہے ہیں اور وہ صحابہ کی ہاتھ کر تھکیو بول کے ذرا محبت سبحان اللہ کو صحابہ اور ہاتھ کر کے اپنے منہوں پہ مل گئے۔ جس کو نہیں ملتا وہ کسی صحابی جس کے ہاتھ پہ لگا ہوتا اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے منہ پہ مل لیتا۔ 1500 صحابہ تھے حدیبیہ کے مقام پر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کتنے؟ 1500۔ اور وہاں حضور کا وہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایک قسم صحابہ آئے، یا رسول اللہ پانی کی قلت اور کمی ہو گئی، جانور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ ایک موقع وہ تھا قرآن نے جس کا ذکر کیا واقعے کے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم موسیٰ آئی، پیارے موسیٰ پانی دعا کیجئے اللہ پانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ پیارے موسیٰ عصا پکڑیے، پتھر پہ مارے، پتھر پہ ماریں گے 12 چشمے نکلیں گے، 12 چشمے نکلیں گے، قوم پانی پی گی، سراب ہوگی۔ اللہ اکبر، میرا توجہ کیجئے جناب موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ، اللہ کے کریم کی باری ہے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، عصا پکڑیں، پتھر پہ ماریں، پھر 12 چشمے نکلیں گے، پھر پانی پیے گی قوم آپ کی۔ ادھر حبیب کی جس وقت باری آئی حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کی بارگاہ میں 1500 صحابہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے عصا نہیں پکڑا، پتھر پہ نہیں مارا، نہ حکم ہوا، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ۔ حضور نے اپنا ہاتھ نکالا، میرے نبی کے مبارک ہاتھ سے پانی اس طرح نکل رہا تھا جیسے پانی کے چشمے۔ اللہ ادھر عصا پکڑے، پتھر پہ مارے، پھر 12 چشمے، اور ادھر نہ عصا نہ پتھر پہ مارے بلکہ حضور نے اس طرح ہاتھ کیا فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ۔ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی اس طرح نکل رہا تھا جیسے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ سیدنا جابر سے پوچھا گیا لوگ کتنے تھے، صحابہ کتنے تھے؟ فرمایا تھے تو 1500، لیکن خدا کی قسم 1,00,000 بھی ہوتا میرے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی سب کو سیراب کر جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ کی روح جوش میں ہی آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیل پر ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر، انگلیاں ہیں فیل پر ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر، ندیاں پنجابے رحمت کی ہے جاری ہمارے پونیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، وہ رحمت کی ندیاں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی مبارک پونیوں سے جاری فرمائی۔ پھر پیچھے آئے صحابہ کا جو حضور کے ساتھ ادب و احترام تھا، وہ صحابہ جو اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو منتخب کر کے پسند کر کے عطا فرمایا، تو جو کرے آخری بات ہے پسند کر کے عطا فرمایا، انہوں نے حضور کی محبت تعظیم کا اس طرح حق ادا کیا۔ غار ثور میں صدیق اکبر کی ایڑی پہ بار بار موذی ڈنگ مار رہا ہے، لیکن لم تتحرک مخافت ان یستنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ران کو اپنے پٹ کو ہلایا نہیں، کہیں اپنے پٹ کو ہلاؤں گا تو حضور کے آرام میں خلل آ جائے۔ اور ادھر عصر کی نماز مولا علی کی مقام صحابہ پہ جا رہی ہے، پاؤں نہیں ہلایا،
کہ پاؤں ہلاؤں گا تو حضور آرام فرما رہے ہیں، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ ادھر جان مار دی اور ادھر نماز عصر قربان کر دی، اور پھر اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو سلا کا فرمایا۔ ابو بکر صدیق کی پیڑھی پہ حضور نے تھوک لگایا تو زہر کا اثر زائل ہو گیا، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے محبوب نے دعا کی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں رأیتها غربت ورأیتها طلعت بعد ما غربت، اس دن مقام صحابہ پر ہم نے سورج کو ڈوبتے بھی دیکھا، اور علی کی عصر قضا ادا کروانے کے لیے ہم نے سورج کو دوبارہ طلوع ہوتے بھی دیکھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی، اللہم ان علیہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ کریم علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، یا اللہ سورج کو واپس مقام عصر پہ لٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہے رأیتها غربت ورأیتها طلعت بعد ما غربت، فرماتی اس مقام صحابہ پر ہم نے سورج کو ڈوبتے بھی دیکھا ہے، علی کی عصر کی نماز ادا کروانے کے لیے طلوع ہوتے بھی حضور کی اللہ اکبر۔ آقا کی شان ہے کہ حضور کی اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اور میرے محبوب چاہیں تو سورج واپس مقام عصر پہ لوٹ آئے۔ جو کہتے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں دل میں تقریر الایمان میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب خبر لی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ اسی محل پڑھنا میرے کے سورج الٹے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور کی چاہت سے سورج واپس مقام عصر پہ آ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تن من تن جان مال اولاد ساری چیزیں حضور کے قدموں پر قربان کر دیتے تھے۔ جان بھی واری، نماز بھی واری، اولادیں، مال، دولت سب کچھ وار دیا، اور حضور کی جس طرح صحابہ نے تعظیم کی ہے قیامت کی صبح تک اس کی مثال کو پیش کری۔ ڈائریکٹ بھی تعظیم کرتے تھے اور ایک ڈائریکٹ بھی۔ بس ایک بات آخر میں، ڈائریکٹ کس طرح حضور کا تھوک مبارک لیا اپنا دیا، اور ان ڈائریکٹ کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ان کے وصال اقدس کے بعد وہ جبہ ہمارے پاس آ گیا۔ فرماتی جب وہ جبہ ہمارے پاس آیا تو وہ جو کیجئے بدل تو اب یہ جبہ کپڑے کا بنتا ہے نا، کپڑے کا کپڑا کسی نے بنا ہوگا،
کسی نے کپڑا بنا، پھر اس کو درزی نے سیا، سینے کے بعد وہ جبہ مکمل ہوا، پھر وہ جبہ کسی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور میرے آقا نے وہ کپڑا اپنے جسم کے ساتھ مس کیا۔ میرے خیال سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا سبحان اللہ۔ حضور نے وہ کپڑا جسم سے مس کیا، اب وہ کپڑا نبی کریم علیہ السلام کے مبارک جسم سے مس ہوا، اس کو حضور کے جسم کی برکت ملی۔ سیدہ اسماء فرماتی پھر ہم اس کپڑے کو پانی میں بھگو دیتی، وہ کپڑا پانی میں بھیگ جاتا تو جو پانی کپڑے کو لگتا، جبہ جسم کو لگا، جسم سے برکت جبے میں آئی، اب جبے سے برکت پانی میں گئی۔ فرماتی وہ پانی جب ہم مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ جبے کے پانی کی برکت کا یہ عالم ہے کہ مدینہ شریف میں جو بیمار پیتا تھا اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ صحابہ حضور کی ذات سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول حب السنہ، کتاب الثقات میں امام ابن حبان حدیث کو لے کے قاضی عیاض نے شفا میں نقل کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نبی پاک علیہ السلام کی مسجد شریف میں آتے، مسجد نبوی شریف میں، تو حضور کے منبر شریف کے پاس آتے اور حضور کے منبر کی اس لکڑی پہ جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر اس لکڑی پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور ہاتھ پھیر کے عبداللہ بن عمر اپنے منہ پہ مان لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لکڑی کو جسم مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، اب جسم مصطفیٰ کی نسبت سے یہ لکڑی برکت والی ہو گئی۔ امام ابن عبد البر اندلسی نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں یہ روایت ذکر کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وقت وصال اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے اہل خاندان، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ کپڑا جو اللہ کے محبوب نے مجھے ایک موقع پر حضور قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سرکار نے یہ کپڑا مجھے عطا فرمایا تھا، یہ کپڑا میں نے اس وقت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، جب میں انتقال کر جاؤں تو یہ کپڑا میرے کفن کے نیچے کر دینا، اور یہ حضور کے بال مبارک ہیں، نبی علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، جب میرا وصال ہو جائے تو حضور کے بال اور منہ مبارک میری آنکھوں پہ اور میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، اگر بخشش ہوگی تو مصطفیٰ کے تبرکات کی برکت سے ہوگی۔ اس طرح حضور کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم۔ اب ایمان سے بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں، ایمان سے بتائیں جو صحابہ نبی کے جسم کو لگنے والی لکڑی کو قابل احترام سمجھتے ہوں، نبی پاک کے جسم کو لگنے والے کپڑے کو قابل احترام سمجھتے ہوں، وہ نبی کی آل کا احترام نہیں کرتے ہوں گے، وہ حسن و حسین پاک کا احترام نہیں کرتے ہوں گے، وہ سیدہ بیبی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کا احترام نہیں کرتے ہوں گے، وہ احترام کرتے تھے، کر کے انہوں نے امت کو بتایا ہے کہ نبی کی آل کا احترام کرنا اس طرح ہے اور نبی سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا اس طرح احترام اور اکرام کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ اسلوب تعظیم، محبت، اکرام، مودت والا اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ نہ صحابہ کی بے ادبی ہمارے عقیدے کے اندر، نہ اہل بیت کی بے ادبی، نہ ہم ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ادب والے، احترام والے۔ اور آخری سبق یہ ہے، اسی پر قائم رہیں، اسی پر پابند رہیں۔ کوئی جتنا مرضی اپنی طرف سے تحقیقیں پیش کر کے حضور کے صحابہ کے خلاف اپنی زبان کھولنے کی کوشش کرے، نبی پاک علیہ السلام کی آل کے خلاف اپنی زبان کھولے، ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے ولیوں سے چلا نقل ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سنی آل کا بھی احترام کرتا ہے، حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرتا ہے۔ اور یہ جو ادب ہے نا، یقیناً ادب یہ وہ دولت ہے جس سے ملگی دو جہانوں میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج کسی لکھتے ہیں کہ پہلی منزل عشق ادب دی۔ آخری شعر کہہ کے بعد مکمل کروں گا۔ لکھتے ہیں پہلی منزل یارو عشق ادب دی، بنا ادب
کدی ٹھنڈی ہوا جڑی رب دی قریب چاہوے آزمو دے بخت سبل جنہوں اے دولت ملی جنہوں اے دولت مل جائے اللہ نے یہ دولت آج سنت کو عطا کیا ہے اور اس ادب والی دولت کو احترام والی دولت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں سنبھال کے رکھیں اللہ میں اسی عقیدے پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے وما علیہم الا البلاغ